सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हुवा फad'ूहु मुख़लिसीन लहुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआउ यनफ़उ मिम्मा नज़ल व मिम्मा लम यंज़िल। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, हर किस्म की तारीफ़, हम्द व सना, किबरियाई व बड़ाई, अज़मत व बुज़ुर्गी, इबादत व बंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार है, जिसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा। और सबसे अजीम नेमत मज़हब इस्लाम से हमको सरफराज किया। मुख्तसर सी हम्द व सना के बाद बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल हों तमाम अंबिया व रसूल पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी हिदायत का सामान बनाकर इस कायनात के अंदर मबऊस फरमाया। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, खुतबे का मौजू है दुआएं कैसे कबूल होती हैं। आज बहुत सारे मुसलमान अपनी अपनी ज़रूरियात, ख्वाहिशात और इसी तरीके से मसाइब व आलाम से बचने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने दुआएं करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुतालबा करते हैं, सवाल करते हैं। लेकिन शिकायतें ये आती हैं कि एक मुद्दत से दुआ की जा रही है लेकिन दुआ के अंदर कोई असर नहीं है और दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस खुतबे के अंदर उन्हीं चंद उसूल की तरफ या उन्हीं चंद शराइत की तरफ आपकी रहनुमाई करने की कोशिश करूंगा, जिसको मलहूज रखते हुए एक मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी दुआएं कबूल करवा सकता है। दुआ के बारे में आप ये जान लें, दुआ ये बहुत ही अहम चीज है, बल्कि एक हदीस के अंदर इसको इबादत कहा गया। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के ताल्लुक से फरमाया कि अद्दुआउ यनफ़उ मिम्मा नज़ल व मिम्मा लम यंज़िल। हालात कैसे भी हों, दुआ का काम है फायदा पहुंचाना और वो फायदा पहुंचा करके रहती है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अब इस हदीस पाक को सामने रखते हुए अगर हम अपने अमल का जायजा लें, अपनी दुआओं का जायजा लें, तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि हमारी दुआएं हमें फायदा नहीं पहुंचा रही हैं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल तो कर रहे हैं, मांग तो रहे हैं, लेकिन वो हमें मिल नहीं रहा है जिसका हम मुतालबा कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हम में से ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर बहुत सारी नेमतों से नवाज देता है, तो उनका ये नजरिया बन जाता है कि हमें दुआ की जरूरत नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिन मांगे ही सब कुछ हमें अदा कर दिया, जबकि ये भी सही नहीं है।
اللہ رب العالمین سے ہر حال میں آپ کو مانگنا ہے. آپ محتاج ہیں, آپ کی ضرورت ہے. اس لیے کہ دعا اگر آپ خوشحال ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ تنگ دستی میں اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو خوشحالی عطا فرمائے گا. خوشحالی میں دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اور خوشحالی کے دروازے دراز کر دے گا, کشادہ کر دے گا. دعا کا یہ فائدہ ہے. بہرحال دعا فائدے سے خالی نہیں ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا, من لم يسأل اللہ یغضب علیہ, جو آدمی اللہ رب العالمین سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے, اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کرتا, تو اللہ رب العالمین کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے, اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا شکار ہو جاتا ہے. تو ان دونوں حدیث پاک کو آپ سامنے رکھ کر کے فیصلہ کر لیں کہ دعا ہمارے لیے کتنی اہم چیز ہے اور کتنی ضروری چیز ہے. نہ مانگنے والے پر اللہ رب العالمین کا غضب اترتا ہے. اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بری ہو گئے, ہر چیز سے پاک ہو گئے اور آپ کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, اللہ کہتا مانگو, نہیں مانگو گے تو ہم ناراض ہو جائیں گے. قرآن حکیم کے اندر مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے یہی کہا. آپ دنیا کے اندر کسی غیر اللہ سے سوال کرتے ہیں, اس کے دینے اور نہ دینے میں امکان ہے. آپ کسی سے سوال کرتے ہیں بھائی فلاں چیز ہمیں دے دیجئے, بھائی دے بھی سکتا ہے, نہیں بھی دے سکتا ہے, اور نہیں دے گا تو آپ کم سے کم اپنے دل کے اندر ذلت اور رسوائی ضرور محسوس کریں گے. لیکن یہ دربار ایسا ہے, اللہ رب العالمین خود قرآن حکیم کے اندر مختلف مقامات پر کہتا ہے کہ مانگو, ہم سے سوال کرو, ہم یہاں دینے کے لیے بیٹھے ہیں. بہت سارے مقام پر اللہ نے فرمایا. ایک جگہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اے میرے نبی, جب میرے پیارے بندے, لاچار بندے, پریشان بندے, دکھی بندے, مجھ پر ایمان لانے والے بندے مجھ سے دعا کریں, سوال کریں آپ سے کہ اللہ کہاں ہے, ہم اس سے مانگنا چاہتے ہیں, ہم اس سے طلب کرنا چاہتے ہیں, سوال کرنا چاہتے ہیں, اے رسول آپ کہہ دیجئے بہت ہی قریب ہیں. اللہ رب العالمین عبادی انی فإنی قریب, ایک مقام پر فرمایا کہ شہر سے بھی زیادہ قریب ہے, علم کے اعتبار سے, قدرت کے اعتبار سے. لہذا اللہ رب العالمین سے ہی دعا کی جائے. تو یہ دعا کے تعلق سے چند باتیں تھیں. اب آئیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں, وہ شرائط, وہ اصول کیا ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین سے اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں. دعا کے تعلق سے سب سے پہلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں تو مجھے کبھی اس بات کا خدشہ یا اندیشہ لاحق ہوتا ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین میری دعا قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. یعنی اس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ دعا قبول کرے گا ہی. اور جب میں اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہوں, ہاتھ اٹھاتا ہوں دعا کے لیے, تو اللہ رب العالمین کی مدد میرے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. یہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. تو معلوم کیا ہوا, دعا بہت ہی زیادہ اہم اور ضروری چیز ہے. لہذا کسی بھی مسلمان کو اس سے بے نیاز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا تو بھی مانگے, اللہ نے کچھ نہیں دیا تو اللہ رب العالمین سے ہر چیز کا سوال کرے. تو سب سے پہلی چیز دعا کرتے وقت ہمیں جس بات کا لحاظ رکھنا ہے وہ یہ کہ دعا صرف اور اللہ رب العالمین سے ہی کی جائے. دعا کے اندر صرف اللہ کو پکارا جائے, کسی وسیلے کا سہارا نہ لیا جائے. اس لیے کہ میں نے بتلایا کہ دعا یہ توحید کا اہم پہلو ہے, عبادت کا اہم پہلو ہے, بلکہ حدیث کے اندر اس کو عبادت ہی قرار دیا گیا ہے. لہذا دعا کے اندر کسی اور کا سہارا لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ شرک فی دعا کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہے ہیں, غیر اللہ کو شریک کر رہے ہیں, غیر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. ایک چیز اور یہاں بہت اہم چیز یہ ہے کہ ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. یعنی تین چیزیں حدیث میں بتائی گئی ہیں, یا تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ذخیرہ کر دیتا ہے, یا اس کے بڑے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے, یا آخرت کے یا تو فوراً دعا قبول کر لیتا ہے, یا کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے, یا آخرت میں اس کا ذخیرہ کر لیتا ہے. یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں, یہاں قبول نہیں ہو رہی ہے, وہاں تو ملے گا ہی. لیکن اگر آپ شرک فی دعا کے مرتکب ہیں تو آپ
اس کے بارے میں بھول جائیے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خالص اللہ رب العالمین سے دعا کرنے والے ہیں, صرف اور صرف اللہ کو پکارنے والے دعا کے اندر. اگر آپ کسی کا سہارا لیتے ہیں, کسی کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں, کسی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تک پہنچنا چاہتے ہیں, تو یہ ان 3 چیزوں کا جو حدیث میں تذکرہ کیا گیا ہے دعا کے تعلق سے, یہ آپ کے لیے نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو خالص اللہ رب العالمین سے دعا کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر مختلف مقامات پر اس کی تردید کی. ایک مقام پر اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. 3 چیزیں بیان کر دی اللہ رب العالمین نے. کہا کہ اس آدمی سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ غیر سے دعا کرے, غیر کو پکارے. مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, سب سے بڑا گمراہ کس کو کہا گیا؟ جو اللہ کے علاوہ غیر سے دعا کرے, یا اللہ رب العالمین کا پہنچنے کے لیے غیر کو اپنائے, غیر کا ذریعہ تلاش کرے. یہ پہلی چیز اس کی تردید کی گئی. سب سے بڑے گمراہ یہ لوگ ہیں, ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور من لا يستجیب له الى یوم القیامہ, قیامت تک دعا کرتے رہے تو بھی قبول کرنے والا نہیں اللہ رب العالمین. وهم عن دعائهم غافلون. تیسری چیز کہی گئی کہ جس سے یہ دعا کر رہے ہیں وہ بیچارہ خود مرا پڑا ہے قبر کے اندر, اس کو معلوم نہیں ہے. یعنی جس کو یہ پکار رہے ہیں اس کو بھی نہیں پتا ہے. تو یہ 3 چیزوں کی تردید کی گئی کہ آپ شرک فی الدعا کے مرتکب ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی دعا قبول نہیں کر سکتا. لہذا دعا یہ توحید کا اہم پہلو ہے, یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے کی جائے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دعا کے اندر اس بات کا خیال رکھا جائے دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے. دوسری چیز, آج ہمارا معمول یہ ہے کہ جب ہم دعا کرنے بیٹھتے ہیں ہاتھ اٹھایا اور اللہ رب العالمین سے مانگنا شروع کر دیا. یہ طریقہ دعا کا نہیں ہے. یہ طریقہ دعا کرنے کا نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں اور اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھنا شروع کر دیا. اللہ رب العالمین اس بات پر بھی قادر ہے کہ آپ دعا مانگو نہ مانگو وہ آپ کو دینے پر قادر ہے, اور بہت سارے لوگوں کو دیتا بھی ہے. لیکن اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بندہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرے, اپنی لاچاری کا اعتراف کرے اور میری بڑائی کا اقرار کرے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعا کرنے سے پہلے توحیدی کلمات زیادہ سے زیادہ پڑھنے ہیں. جتنے بھی آپ کو کلمات یاد ہیں جس میں توحید کا پہلو نمایاں ہے, جس میں توحید کے بارے میں بات کہی گئی ہے, مثلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک, آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھیں. اسی طریقے سے جتنی بھی دعائیں جس کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید کو اجاگر کیا گیا ہے, بتلایا گیا ہے, دعا سے پہلے اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ اس کو پڑھیں. دعا کی قبولیت میں یہ ایک اہم ذریعہ ہے اور بنیادی سبب ہے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی آپ تعریف کریں, اس کے بعد اپنی ضروریات کو رکھیں, اپنی کمزوری اور لاچاری کا اعتراف کریں, اللہ رب العالمین کی برتری کا اقرار کریں. تو اللہ رب العالمین ایسے دعا سنتا ہے, قبول کرتا ہے. اسی طریقے سے یہ دوسری چیز ہو گئی. تیسری چیز, پہلی چیز توحید کا اقرار, یعنی توحید اللہ رب العالمین سے دعا کرے. اس کے بعد اللہ رب العالمین کی سے جب دعا کرے تو توحیدی کلمات کا استعمال کرے. اور اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں تو یقین اور تکرار کے ساتھ دعا کریں. یقین اور تکرار کا کیا مطلب؟ یقین اور تکرار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں بار بار اللہ رب العالمین سے اس چیز کو مانگیں, بار بار اللہ رب العالمین سے سوال کریں. یہ ہے یقین اور تکرار کا مطلب. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے, اپنے والد سے کسی چیز کی ضد کر رہا ہے کہ اللہ ابا فلاں چیز ہمیں دلا دو. باپ بیچارہ غریب ہے, حیثیت نہیں ہے, انکار کر دیا اس نے کہ نہیں. بچے نے پھر کہا کہ ابا ہمیں یہ چیز دلا دو, تو باپ نے کہا کہ نہیں. باپ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری حیثیت نہیں ہے, لیکن بچہ بار بار اقرار کر رہا ہے. غصے میں ہونے کے باوجود باپ بیچارہ آخرکار بچے کی
اس فرمائش کے اوپر ہار جاتا ہے اور مجبوراً قرضہ لے کر کے یا دوسری طرح سے جگاڑ کر کے اس کو وہ چیز دلا دیتا ہے. تو فائدہ کس سے پہنچا بچے کو؟ یقین اور تکرار سے. وہ اللہ بچے سے کہہ رہا ہے کہ بھائی اب ہمارے والد ہیں, ہم آپ سے نہیں کہیں تو کس سے کہیں گے, ہمیں یہ چیز دلا دیجئے. آپ تصور کریں کہ یہ ماں باپ کا حال ہے کہ ایک بچہ جب ماں باپ سے ضد کرتا ہے فلاں چیز دینے کے لیے تو آخر کار بچے کو وہ چیز مل ہی جاتی ہے. اس لیے کہ ماں باپ اگر حیثیت ہے تو بنا ایک بار میں ہی دلا دیتے, نہیں حیثیت ہے تو جگاڑ کر کے کہیں نہ کہیں سے اس کو دلا دیتے ہیں. تصور کریں کہ جب یہی چیز آپ بندے ہو کر کے اپنے خالق سے بار بار کہیں گے, گڑ گڑا کر کہیں گے, دعا کریں گے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے, تو ہی داتا ہے, تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے, جب یہ تکرار آپ کی دعا کے اندر ہوگی تو اللہ رب العالمین ہمارے والدین سے بھی زیادہ ہمارے اوپر مہربان ہے, رحم کرنے والا ہے, تو ہماری دعاؤں کو کیسے ٹھکرا سکتا ہے. تو اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ دعا کے اندر یقین اور تکرار کا ہونا بہت ضروری ہے. یقین اور تکرار اگر آپ کی دعا کے اندر ہے تو آپ کی دعا قبولیت کے درجے تک بہت جلدی پہنچنے والی ہے. اسی طریقے سے ایک چیز ہے کہ آپ جب دعا کریں تو دعا کے اندر دوسرے ضرورت مندوں کا لحاظ بھی رکھیں. یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ جب آپ اپنے بھائی کے تعلق سے اس کی غیر موجودگی میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعائیں بہت جلدی قبول کرے گا. یہ چیزیں ہمارے ہاں ہر دل کے اندر حسد, کینہ, کپٹ اور دنیا بھر کی برائی بسی ہوئی ہے. ہم کسی کا بھلا چاہتے ہی نہیں ہیں. دعا کرنا تو بہت دور کی بات ہے, ہمارا بھائی اگر ترقی کر رہا ہے یا ترقی کی راہ پر ہے تو ہم روڑا اٹکانے والے بن جاتے ہیں, روکنے والے بن جاتے ہیں, اس کی ٹانگ کھینچنے والے بن جاتے ہیں. جبکہ یہاں کہا گیا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو تو یہ نسخہ آزماؤ کہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرو. حدیث کے راوی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے, اس کے لیے اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے, اس کی ضرورت کا لحاظ رکھتا ہے, تو اس کے کندھے پر ایک فرشتہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اللہ اس نے جو بھی اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے اس کو عطا فرما. یہ صحابی حدیث کے راوی جو کہتے ہیں ان کا یہ عمل تھا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ تہجد کے وقت جب اٹھتے تو نام لے لے کر کے اپنے ساتھیوں کا اللہ رب العالمین سے دعا کرتے. ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو کہنے لگے, پوری بات بتائی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہتے یہ سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جب بندہ اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں, غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بہت جلدی اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. یہ چوتھی چیز تھی دعا کی قبولیت کے تعلق سے. اور اسی طریقے سے ایک چیز ہے, جب آپ کو دعا کرنا ہو صدقہ اور نوافل کا اہتمام کریں. کسی دن آپ کو خاص دعا کرنی ہے, اللہ رب العالمین سے خصوصی دعا کرنی ہے, اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے, خاص طور پر آپ اہتمام کرنے جا رہے ہیں, تو اس سے پہلے آپ یہ کریں کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کریں. کیوں؟ اس صدقہ وہ چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے, اور اگر اللہ رب العالمین کی ناراضگی آپ سے ہے تو صدقہ اللہ رب العالمین کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور جب اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے تو سارے لٹکے اور اٹکے کام سدھر جاتے ہیں, معاملات بگڑ جاتے ہیں, بن جاتے ہیں بگڑے ہوئے معاملات. تو صدقے کی یہ اہمیت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب, خاموشی کے ساتھ کیا ہوا صدقہ اللہ رب العالمین کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, اللہ رب العالمین کے غصے کو ختم کر دیتا ہے. لہذا ایسی صورت میں جب آپ اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا. تو یہ چیز اپنائیں, آپ کنجوس نہ بنے, بخیل نہ بنے, روز اللہ سے دعا کرتے ہیں, روز کچھ نہ کچھ اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ دینے کی عادت بنائیں. بہت زیادہ نہیں, جو کچھ بھی آپ کے پاس میسر ہو, 1 2 4 5 10 جو بھی ہو, اللہ رب العالمین کی راہ میں دے, اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں. یہ بھی آپ کی دعا کے قبول ہونے میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے.
आप देखें कुतुब अहादीस के अंदर बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहां पर दुआ की कबूलियत में नवाफिल का जिक्र आया कि फला ने नवाफिल का एहतमाम किया, नफल पढ़ी, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, अल्लाह ने उसको दुआ कबूल फरमाई। बुखारी शरीफ की रवायत है और मशहूर हदीस है, हजरत सारा अलैहिस्सलाम का किस्सा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ ऐसी बस्ती से गुजर हुआ जहां बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह रहता था। जब यह मालूम हुआ कि एक खूबसूरत औरत उसके बस्ती से गुजर रही है तो उसके साथ बुराई करने का इरादा किया। जालिम बादशाह था, उसका काम ही यही था बुराई करना। हजरत सारा अलैहिस्सलाम को तलब किया और हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने जो उसका इरादा भांप लिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, हदीस के अल्फाज है, फ़क़ामत तवज़्ज़ा सल्ला, कि खड़े हुई, वुजू किया और नमाज पढ़ी और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की कि अल्लाह, अगर मैं तेरे सच्चे रसूल के ऊपर ईमान लाई हूं, यानी तेरा रसूल सच्चा है और मेरा ईमान लाना सच्चा है और मैंने अपनी इज्जत और इफ़्फ़त और अस्मत की हिफाजत की है और पाक दामनी की हिफाजत की है, तो इस आदमी से निजात दे दे, इसकी बुराई से बचा। हदीस के अल्फाज है कि जब हजरत सारा अलैहिस्सलाम दुआ करती है, उस बादशाह के ऊपर कपकपी तारी हो गई और ऐसा बीमार हो गया कि मौत के करीब पहुंच गया। हजरत सारा ने दुआ किया कि अगर ये मर गया अल्लाह, तो फिर इसके सिपाहियों के सामना होगा, इसके सिपाहियों के साथ सामना होगा, उसके उनके ज़ुल्म सितम को सहना पड़ेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको अच्छा कर दिया। फिर दोबारा ऐसे किया, फिर अल्लाह से दुआ की। आखिरकार जब वो अपने बुराई से बाज आ गया, हजरत हाजरा को पेश कर दिया, अपनी बेटी थी, उनकी बेटी थी, उसकी बादशाह की बेटी, उसको पेश कर दिया खिदमत के लिए। तो यहां बताना मकसूद ये है, हदीस के अल्फाज है कि जब हजरत सारा अलैहिस्सलाम के ऊपर मुसीबत आई, हदीस के अल्फाज, फ़क़ामत, खड़ी हुई, तवज़्ज़ा, वुजू किया और 2 रकात नमाज पढ़ी, उसके बाद दुआ की। तो दुआ की कबूलियत में नवाफिल का एहतमाम मौजूद हुई है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, बसरा के अंदर इनकी जमीन थी, बसरा के अंदर इनका खेत था, जमीन थी। आ करके माली ने शिकायत की कि खेत या जमीन कहत साली की शिकार हो गई है, पानी बरस नहीं रहा है, मामलात बहुत खराब होते जा रहे हैं। ये सहाबी रसूल का अमल। कहते हैं हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला ने पानी मंगवाया, अपने खेत से दूर जाकर के वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की। कहते हैं कि अभी दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी कि बादल उमड़ा, उनके खेत के ऊपर छा गया और खूब बारिश हुई, और बारिश सिर्फ वहीं तक महदूद थी जहां तक उनकी जमीन थी। इमाम ज़हबी मुअर्रिख़ इस्लाम, एक मुअर्रिख़ है इस्लाम के, तारीख साज, कहते हैं कि ये वाकया, ये करामत 2 सनदों के साथ साबित है, यानी ये हकीकत है। तो आप ये देखें, अंदाजा लगाएं कि अल्लाह तबारक व तआला नफिल पढ़ने के बाद जब आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें तो कितनी जल्दी दुआ कबूल फरमाता है। अब इन सारी चीजों को सामने रखें और अपने अमल का जायजा लें कि आपने कभी नफिल करके या 2 रकात नफिल पढ़ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की? नहीं की। हम तो फर्ज नमाज के बाद दुआ करने के आदी हैं, कर लेते हैं, बहुत सारे लोग वो भी नहीं करते, नफिल का मौका ही नहीं आता हमारे सामने। तो ये दुआ की कबूलियत के ताल्लुक से अहम चीजें हैं कि आप ये देखें कि दुआ कैसे कबूल होती है। इन सारी चीजों को अगर सामने रखें तो आपको मालूम होगा कि दुआ कैसे कबूल होगी। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम दुआ को आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हम दुनिया भर की चीजें अपना लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। डॉक्टर के पास भी चले गए, डॉक्टर से फायदा नहीं हुआ तो तावीज गंडे भी इस्तेमाल कर लिए। फला के पास भी चले गए, फला ने बता दिया कि वहां मजार पे चले जाओ, बड़ा फायदा है। सब कुछ इस्तेमाल करने के बाद जब आखिरी ऑप्शन बचता है तब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करते हैं, चलो अल्लाह से भी दुआ कर लेते हैं। जबकि होना यह चाहिए था, परेशानी का हल यह था कि आपके ऊपर मुसीबत आई, आप जायज वसीला इख्तियार करते, उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सजदे हो जाते, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगने लगते, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ फैला देते। कोई एक गारंटी से नहीं कह सकता कि मैंने बरसों तक अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं की, इन उसूलों को सामने रख करके अल्लाह ने मेरी दुआ नहीं सुनी। आप इन उसूलों को अपना करके देखिए, जिंदगी भर आप दुआएं करें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगते थे,
کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من دعاء لا یسمع، اے اللہ میں ایسی دعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو سنی نہ جائے۔ ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا، ہاتھ اٹھایا دعا کی اور اس کے بعد عجیب و غریب معاملہ ہے، جیسے چاہے بیٹھے ہیں دعا کر رہے ہیں، نظر دیوار کے اوپر ہے، دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے۔ تو ایسی دعا کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب دعا کرو تو معاملہ کیسا نہ ہونا چاہیے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ جب دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین قبول کرنے والا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اور اس بات کو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ دل اور اس دعا کو جو توجہ کے ساتھ نہ کی جائے قبول نہیں کرتا ہے۔ لہذا اس بھرم میں رہنا کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ارے یہاں قبول نہیں ہوگی تو آخرت میں مل جائے گا، یا ہو سکتا ہے کوئی مصیبت ٹل جائے، تو یہ صرف اور صرف خیال خام ہے اور کچھ نہیں ہے۔ لہذا دعا کو اگر قبول کروانا ہے تو ان چیزوں کا جس کے سامنے آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا ہے ان کو مد نظر رکھیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جب آپ ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے تو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے مطالبات سے نواز دے گا، آپ کی دعائیں کو قبول کر لے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خلوص دل کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو چیزیں دوران خطبہ بیان کی گئی ہیں دعا کے تعلق سے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ